अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है तो मेरा हो गया, मुसन्निफ़ा है मोमिना जमील और आज आप सुनेंगे इसकी आखिरी किस्त। रात भर वो घर नहीं आया था, वो उसका इंतज़ार करती रही। अगले दिन शाम को उसकी वापसी हुई। सहे नसीब उसके कमरे में कदम रखते ही माहिर ने तंज किया, शट अप प्लीज़, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। वो वाकई बुरे मूड में था। उसकी सूजी हुई आंखें उसके दिल का पता दे रही थी। मैं एक कमरे में कब तक बंद रहूँगी, वो भी संजीदा थी। अब तो वो हल्का फुल्का चल भी पा रही थी। पट्टी भी खुल चुकी थी, मेडिसिन अलबत्ता जारी थी। ज़ख़म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। नीचे सभी तुम्हारे खून के प्यासे हैं, जाना चाहती हो तो जाओ। इस पर भी सड़ा सा जवाब आया। काश मेरा अपना घर होता, बड़ी हसरत से माहिर के मुंह से निकला। बात अबराश के दिल में चुभी। शोहर का घर ही औरत का असली घर होता है। तुम्हारे सोशल मीडिया के दानिश्वर शायद बताना भूल गए। और अगर शोहर बीवी को बीवी ही तस्लीम ना करे तो? नहीं तस्लीम करता तो इस वक्त मेरे कमरे में ना बैठी होती। उसके संजीदा से जवाब पर भी माहिर का दिल धड़का। है ये कमबख्त मोहब्बत, महबूब की ज़रा सी रहमदिली पर भी झूम जाता है। हाँ लेकिन दिल से तो नहीं मानते। वो मज़ीद कुरेदना चाह रही थी। प्रोसेस कर रहा हूँ अभी तक, उम्मीद है जवाब पॉजिटिव होगा। वो अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम में मसरूफ़ हो गया। आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? अबराश ने पूछा। मेरे कमरे में, वो तुरंत बोली। तुम्हारा कमरा तो अब ये है, वो बता रहा था या जता रहा था, माहिर बिल्कुल नहीं समझी। नीचे, वो फिर बोली। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर वो नीचे चला गया। उसके कमरे से उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स उठाकर वो ले आया था। उसने ऑनलाइन माहिर के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और माहिर को उन सब के रहमो करम पर छोड़कर जाने का रिस्क वो हरगिज़ नहीं ले सकता था। सबका उससे सलूक उसकी मौजूदगी में बदतर था, उसकी गैर मौजूदगी में तो क्या ही बनता। अब अगर इसे मेरा कमरा करार दे ही दिया है तो मेरा सामान भी ले आते। माहिर को आज फिर उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। आखिर को वो शख्स उसकी इकलौती मोहब्बत था। क्या हुआ जो शादी उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, मगर वो उसका ख्याल तो रख रहा था मुहाफ़िज़ बनकर। उस कमरे से यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता। लैपटॉप पर खटपट करते करते वो बोला। क्यों? ना ख़त्म होने वाला सवालनामा तो वो हमेशा खोले ही रहती थी। अबराश खशकेली की बीवी किसी की उतरन नहीं पहनेगी। उसके जवाब ने माहिर को बिल्कुल खामोश करवा दिया। बिल्कुल सिंड्रेला वाली फीलिंग्स आ रही हैं। थोड़ी देर बाद वो बोली, अपने वंडरलैंड से बाहर आ जाओ। दुनिया सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों से ज़्यादा जालिम है। हाँ लेकिन सिंड्रेला के लिए अल्लाह ताला एक प्रिंस तो भेजते ही है ना। वो लड़की कहाँ समझने वाली थी। और अगर प्रिंस भी ना रहे तो सिंड्रेला मर जाएगी। एक लम्हा लिए बगैर वो बोली। अबराश ने रुक कर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत के सारे रंग दिखाई दिए। क्या आप जंजीबील से शादी करने वाले हैं? माहिर को लगा शायद उसकी बात का यही मतलब था। देख लो, मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया जालिम है। प्रिंस भी सिंड्रेला की मासूमियत का फ़ायदा उठा सकता है। नहीं, अगर वह सच में प्रिंस हुआ तो ऐसा कभी नहीं करेगा, और अगर वह ऐसा करेगा तो वह सिंड्रेला का प्रिंस हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो फिर सिंड्रेला क्या करेगी? वो तो हमेशा अपने प्रिंस के लिए इंतज़ार ही करती है। बंद करो अपनी ये फ़िक्शन स्टोरी और अब मुझे काम करने दो। इनफैक्ट तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बाहर चलते हैं। पक्की बात है, तैयार हो जाऊँ? वो सीरियसली पूछ रही थी। तभी अबराश को उसकी तैयारी का लेवल याद आया। नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो, उसने हाथ जोड़कर कहा। बहुत दिनों बाद माहिर मुस्कुराई। बस 5 मिनट दो, मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। फिर आधे घंटे बाद वो घर से निकले थे। रास्ते में रुककर अबराश ने उसे आइसक्रीम भी खिलाई। फिर वो मॉल चले आए। ज़्यादा चलने से पाँव में सूजन आ सकती है, उसको वो व्हील चेयर पर बैठने के लिए कह रहा था। वो अजीब सा महसूस करके मना कर रही थी। फिर उसके समझाने पर वो बैठ गई। अबराश बड़े ही सुकून से उसकी व्हील चेयर चला रहा था। अपने फेवरेट स्टोर में आकर अबराश ने उसे कपड़े चूज़ करने के लिए कहा। आदत से मजबूर माहिर का हाथ सबसे पहले टैग की जानिब बढ़ा। अबराश ने हाथ पकड़कर वहीं रोक दिया। मिसिस अबराश हैं आप, अपने शोहर के स्टेटस की तौहीन मत कीजिए। मुझे महंगी चीज़ों की आदत नहीं। तुम माली तंगी का शिकार थी, वो बुरी बात नहीं, मगर अब जहनी तंगी का शिकार मत बनो। श्योर? माहिर ने एक बार फिर तस्दीक चाही। वेरी श्योर, वो बोला। माहिर ने शाने उचका दिए। फिर उसने बीवियों की तरह ही खूब शॉपिंग की, कुछ अपनी पसंद से और कुछ अबराश की पसंद से।
گھر کی الماری میں ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو رہی تھی۔ بڑی شرافت سے ابراش نے آدھی الماری اس کے لیے خالی کر دی تھی۔ دونوں مل کر بڑے سلوک سے الماری سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے جب ابراش کا فون بجا۔ پکڑانا، اس نے ماہر سے کہا۔ زنجبیل کالنگ ماہر کا خون کھول گیا۔ اس نے خود ہی کال ریسیو کر لی۔ جی فرمائیے۔ نہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں۔ جی، ان کو فون سے الرجی ہے اور بے وقت کی فضول کالز سے سخت چڑ بھی، اسی لیے مجھے کالز مینیج کرنے کی ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دیں۔ نہیں، چلیں، جب کبھی ان کا موڈ ہوگا وہ خود ہی کال کر لیں گے۔ میں انہیں بتا دوں گی۔ مس زنجبیل صدیقی نے کالز کر کے کال لسٹ بھر دی ہے، اور ایک وہ ہیں گھاس ہی نہیں ڈال رہے۔ وہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھتے ہوئے اسے سنتا رہا۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے بستر پر پھینک دیا۔ میں نے اسے بلاک کر دیا ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے تم بہت اوور ریئیکٹ کرتی ہو۔ ایکسکیوز می، بہت ضرورت تھی اور میں ایسی ہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کچھ اوور کر تو چلے گا، مگر کبھی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ واہ، خوب، انتہائی اعلیٰ خیالات کی مالک نکلی تم۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اگر تمہارے خوابوں میں دوسری شادی کے منظر چل رہے ہیں تو تیار رہنا، میں نے قتل کرنے کے طریقوں پر ابھی سے ریسرچ شروع کر دی ہے۔ وہ دھمکا رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو، رات کو سوتے میں بھی ڈر لگے گا۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ تمہیں بتا دوں تاکہ ہر بندہ کام بگڑ جائے۔ ابراش کی بڑبڑاہٹ خاصی اونچی تھی۔ ماہر نے دونوں ہاتھوں سے اس پر لعنت بھیجی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شوہر کے ادب و احترام پر بھی تھوڑی ریسرچ کر لو، اس نے مفت مشورہ دیا۔ پہلے بیوی کے حقوق جان لو، پھر شوہر کی عزت کے آداب سکھانا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ کیا ہیں بیوی کے حقوق؟ ابراش کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، وہ سرخ ہو گئی۔ زنجبیل سے پوچھ لیجئے گا، اس نے بات بدلی۔ پر میری بیوی تو تم ہو، وہ معصوم بنا۔ وہ بھی بننے ہی والی ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ ہاں تب اگر میں زندہ رہا۔ ابھی تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ مار ڈالو گی وغیرہ وغیرہ۔ جا کر الماری سیٹ کریں، مجھے اپنا کمرہ بکھرا ہوا بالکل نہیں پسند۔ جی بہتر، ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کا کمرہ۔ وہ فوراً حکم بجا لاتے ہوئے واپس کپڑوں کے ڈھیر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ماہر نے شکر ادا کیا۔ کچھ زیادہ ہی سویٹ نہیں بن رہے آپ؟ ضروری ہے، آپ کو میٹھا پسند جو ہے۔ آج وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ زیادہ سویٹنس بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اس پر شک کر رہی تھی، کہیں وہ اسے میٹھی چھری سے حلال تو نہیں کرنے والا۔ کبھی تو اپنے خرافاتی دماغ کو بریک لگایا کرو، تھک جاتا ہے، کئی بار بتا چکا ہوں، پہلے ہی کمزور ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر کروٹ کے بل لیٹ گئی، اسے نیند آ رہی تھی۔ میں پاسپورٹ کا کیا کروں گی؟ وہ پاسپورٹ آفس کے باہر تمام تر کارروائی نپٹا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہی تلی ہوئی امرتیاں رکھ کر نوش فرمانا جو میری شادی کی خوشی میں بانٹنے والی تھی۔ بالکل بھی مزاحیہ نہیں تھا۔ جانتا ہوں۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ پھر سوال کیا گیا۔ نہیں، سوچ رہا تھا تمہارا پاسپورٹ بنوا کر فریم کروا کے بیڈ کی ٹھیک سامنے والی دیوار پر چپکا دو۔ انہوں نے پاسپورٹ فاسٹ کورئیر آرڈر کیا تھا۔ کہیں جا تو رہے ہیں، وہ جیسے نتیجے پر پہنچی۔ وہ خاموشی سے چائے پینے میں مصروف رہا۔ لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ افغانستان، وہ چڑھ کر گویا ہوا۔ ہائے ہائے، وہ کیوں؟ وہ سن کر ہی دہل گئی۔ ہانی مون پر، ابراش نے اسے دیکھا۔ ہانی مون پر افغانستان کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا، اسی لیے میں نے سوچا ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ تم تو ہمیشہ وہی کام کرتی ہو جو دنیا میں کوئی بھی اور انسان نہیں کرتا۔ اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ خیر، اب میں ایسی بھی انوکھی نہیں۔ ابراش کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور اس کی مکمل خاموشی ماہر کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ زنجبیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر ایسا ہے تو بتا دیں، میں اپنی یک طرفہ محبت کے سہارے جی لوں گی۔ اس کی اداکاری بھرپور تھی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اس نے کہہ ہی دیا۔ شکر ہے، میں تو بس چیک کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اچھی خاصی دکھتی ہے، میچور اور ذہین بھی ہے، میری طرح فضول بکواس بھی نہیں کرتی۔ پھر انکار کی وجہ؟ کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں، سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ مگر کس سے؟ ماہر کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس پر خود ہی خجل سی ہو گئی۔ ابراش نے تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بادام کھایا کرو، یادداشت والا کھانا خالی ہے تمہارا، اور شک مت کیا کرو۔ شک خود ہی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کبھی کچھ بھی کھل کر بتاتے نہیں۔ وہ اداس ہوئی تو ابراش اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے جل اٹھا کر اسے تھمائی اور قمیض اتارنے لگا۔ ماہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی گھبراہٹ ابراش نے محسوس کر لی۔ لو کلاس رومانٹک فلمیں دیکھ کر دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ میری کمر میں درد ہو رہا ہے، جیل لگا کر مساج کر دو۔
یہ کہتے ہوئے اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور بستر پر اوندھا لیٹ گیا۔ ماہر اپنی سوچ پر شرمندہ ہوتی خود کو لعنت ملامت کرتی اس کی کمر پر جل سے مساج کرنے لگی۔ صبح کیا کھایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آلو گوبھی کا پراٹھا۔ تو پھر تھوڑی جان لگا لو، کبھی بھی کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتے، ماہر نے دل ہی دل میں سوچا۔ درد سے آرام ملا تو وہ وہیں سو گیا۔ صبح چہرے پر کچھ گیلا گیلا لگنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ ماہر گیلے بال باقاعدہ اس کے چہرے پر گرائے ہوئے تھی، غالباً نہا کر نکلی تھی۔ ابراش کی آنکھ کھلی تو وہ مسکرائی۔ ویری گڈ مارننگ۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے بال ہاتھ سے جھٹک کر چہرے سے پانی کے قطرے صاف کرتے ہوئے وہ بیزار ہوا۔ 3rd کلاس رومانٹک فلم کا بڑا ہٹ سین ہے۔ اس خوشی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ زنجبیل سے شادی کرنے سے انکار جو کرنے والے ہیں۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کل رات آپ ہی تو کہہ رہے تھے آپ اس سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ ٹھٹکی۔ ہاں تو اس میں ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کر اسے انکار کرنے چلا جاؤں گا۔ میری شکل پر تمہیں پاگل لکھا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر؟ ابراش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ الگ ہی دھن میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ بھروسہ کرو گی مجھ پر؟ ماہر کہہ ہی نہ سکی، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا اس کے پاس، بس دھیرے سے حامی بھر لی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، بس اتنا یقین رکھو میں یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن تمہاری جگہ ہے میری زندگی میں جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ پورا دن کھڑکی سے باہر جھانکتی اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اس کا پاسپورٹ آ چکا تھا۔ ماہر ابراش خشکیلی، اپنا پورا نام پڑھ کر روح کی بے قراری بڑھی۔ آخر اس کا خاندان کہاں تھا، کیسا تھا؟ کیا انہیں اس کی یاد نہیں آتی تھی؟ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، کیا وہ جانتے ہیں؟ عجیب عجیب سوچیں دل میں گھر کر رہی تھی۔ ابراش نے ماہر کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ 3 دن کے اندر جواب آنے کی پوری امید تھی۔ ویزا ہر صورت لگنا چاہیے، اس نے سوچا۔ دوسری جانب گھر میں شادی کی رسومات شروع ہو چکی تھی۔ روز کے ڈھول باجے، ناچ گانا، بھنگڑے، جشن منایا جا رہا تھا۔ ماہر کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ کسی کام سے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر گویا ہوا۔ محبوب کی بارات میں کبھی کسی کو کھلکھلاتے دیکھا ہے؟ وہ بڑے تیکھے جواب دیتی تھی۔ نہیں، لیکن ناچتے تو دیکھا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چھت پر لے آیا۔ نیچے ڈھول بج رہے تھے، پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈھول کی بیٹ پر ماہر کے ساتھ کپل ڈانس کرنے لگا۔ پھیکے سے چہرے پر مسکان اتر آئی۔ وہ رک گئی، اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرا آپ کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے ابراش کی شرٹ بھگو دی۔ ابراش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ مہندی نکاح سے 3 دن قبل غازی آباد میں ہونا قرار پائی تھی، سو وہ دن بھی آن پہنچا۔ سب مہمان آ چکے تھے، جبکہ ابراش لیپ ٹاپ کھولے بڑی بے صبری سے ای میلز چیک کر رہا تھا۔ ماہر کا ویزا لگ چکا تھا۔ ابراش نے سکھ کا سانس لیا اور ساتھ ہی کل کے لیے آن لائن ٹکٹس بھی بک کر لیں، مگر وہ ماہر کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے کچھ بتایا نہیں۔ ماہر سج دھج کر نیچے محفل میں موجود تھی۔ ابراش تھوڑی دیر بعد آیا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو گئی، خوب ہلا گلا تھا۔ ابراش کے چہرے پر اتنا اطمینان ماہر کو کھل رہا تھا۔ خیر، اس سے وعدہ کر چکی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ سٹیج چھوڑ کر اس کے پاس آیا اور فوٹوگرافر سے کہہ کر اس کے ساتھ اچھی اچھی تصویریں بنوائیں۔ بی بی جان کے ساتھ ساتھ زنجبیل کے لیے بھی یہ بات ناقابل برداشت ہوئی۔ چند ہی منٹوں بعد جو سرپرائز نکاح کا بم پھوٹا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ نکاح بارات کے دن ہی ہوگا، وہ اپنی بات پر ڈٹا۔ سب سے زیادہ ضد زنجبیل کر رہی تھی۔ مجھے سرپرائز بالکل پسند نہیں، جو جیسے طے ہوا تھا ویسے ہی ہوگا۔ وہ پوری طرح اپنی بات پر اڑا رہا۔ معاملہ بمشکل ہی ٹلا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ ماہر کے لیے ابراش کو کسی بھی اور کے ساتھ دیکھنا بہت تکلیف کا باعث تھا۔ وہ چپکے سے بیک یارڈ کی جانب چلی آئی۔ فی الحال وہ جگہ خالی تھی، اس لیے وہیں بیٹھ گئی۔ قریب سے گزرتے ویٹر نے اسے ایک خط تھمایا اور رکے بنا نکل لیا۔ میں تمہیں بہت ضروری کچھ بتانا چاہتا ہوں، حویلی کے باہر باغیچے میں ملو۔ اسے لگا ابراش نے بلایا ہے، پر وہ ہینڈ رائٹنگ پر دھیان دینا بھول گئی۔ چھپتے چھپاتے وہ باغیچے تک پہنچی۔ دور دور تک وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے میں ڈر بھی لگ رہا تھا، پر وہ انتظار کر رہی تھی۔ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کیمیکل سے بھرا ٹیشو پیپر رکھا۔ مزاحمت سے قبل ہی وہ ہوش کھو بیٹھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ بالکل کسی انجان کمرے میں پائی گئی۔ بستر سے اٹھتے ہی اس نے فوراً دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہیلپ، کوئی ہے؟ کھولو پلیز، دروازہ کھولو۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا اور اندر داخل ہونے والا شخص
قطعی غیر متعلقہ تھا۔ ماہر اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ گھگھیائی۔ گھبراؤ نہیں ماہی، تم بالکل محفوظ ہو۔ کون تھا یہ جو اسے ماہی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا؟ آج تک حویلی میں تو کبھی اسے کسی نے بھی ماہی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا نام، تمہیں، تمہارے حالات، سب کچھ۔ پہلے تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر ڈرتی سہمتی ٹک گئی۔ اس نے دھیان سے دیکھا۔ سامنے والی شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی بھی غلاظت نہیں تھی، بلکہ وہ تو بڑے ادب سے پیش آ رہا تھا۔ کیا یہ حویلی والوں کی کوئی چال تھی؟ اس نے سوچا۔ کون ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر پوچھنے کی ہمت کی۔ یہ جاننے کے لیے تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ابراش نے جیسے تیسے کر کے آج کی بلا سر سے ٹالی تھی۔ سب کچھ بخیر و عافیت نپٹ گیا، البتہ زنجبیل کا موڈ کچھ خوشگوار نہیں تھا، جس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ رات دیر سے وہ کمرے میں آیا تو اسے ماہر کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ اب محترمہ نے مجھے پریشان کرنے کے لیے یقیناً کوئی نئی ترکیب نکالی ہوگی۔ رشیدہ بوا، ماہر کہاں ہے؟ وہ ان کے سر ہوا۔ پتہ نہیں صاحب، میں نے تو اسے شام کے بعد دوبارہ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ دونوں اسے ڈھونڈنے لگے، حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اس کا نام و نشان ہی نہیں مل کر دیا۔ بٹیا کو ہم نے حویلی سے باہر جاتے دیکھا تھا، مگر واپس اندر آتے تو دیکھا ہی نہیں، چوکیدار نے بتایا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے حویلی سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ وہ ٹارچ لیے اسے سڑکوں پر مارا مارا ڈھونڈتا پھرا، پر وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اب حقیقت میں وہ پریشان ہو چکا تھا۔ صبح کی پو پھٹ چکی تھی، آسمان کی سفیدی پھیلنا شروع ہو چکی تھی، لیکن ماہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سر پکڑے یوں ہی باغیچے کی طرف چلا آیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا اس نے مجھ پر بالکل بھروسہ نہیں کیا تھا، جو یوں چپکے سے کہیں چلی گئی؟ اس کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے۔ مجھے اسے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ خواہ سرپرائز کے چکر میں پڑ کر ایک نئی پریشانی مول لی تھی۔ انہی سوچوں میں گلتا وہ گھاس پر چت لیٹ گیا۔ اسے اپنے سر کے نیچے کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ فوراً اٹھ کر اس نے گھاس میں اس جگہ ہاتھ مارا۔ چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں تھیں۔ کہیں ماہر یہاں تو نہیں آئی تھی؟ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ یہاں وہاں بڑے دھیان سے دیکھنے لگا۔ کچھ دور اسے کانٹوں میں پھنسا ماہر کا دوپٹہ ملا۔ جس طرح سے دوپٹہ پھنسا اور پھر کھینچا اور پھر پھٹا ہوا تھا، لگ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی ہو۔ ابراش کی سوچ یہیں تھم گئی۔ کانٹوں میں پھنسا اس کا دوپٹہ بڑی احتیاط سے نکال کر وہ سیدھا باپ کے پاس پہنچا تھا، جو صبح صبح اخبار لیے لان میں بیٹھے پائے گئے۔ یہ کیا ہے بابا جان؟ اس نے ماہر کا پھٹا ہوا دوپٹہ میز پر ان کے سامنے رکھا۔ ابراش کی سرخ آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ اسے اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے ابراش، اور یہ کیا ہے؟ وہ سچ میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے۔ بابا، میں ماہر کے ساتھ مزید کوئی بھی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ پلیز بتا دیں وہ کہاں ہے؟ ابراش نے بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہے؟ تمہاری بیوی ہے، الٹا مجھے تم سے سوال کرنا چاہیے۔ مظہر صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ میری بیوی کل رات سے کہیں نہیں، وہ مسنگ ہے۔ آپ اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جس حالت میں یہ سب کچھ مجھے ملا ہے، صاف صاف دکھ رہا ہے کسی نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ میز پر پڑے ہوئے پھٹے ہوئے دوپٹے اور ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بڑے وثوق سے بولا۔ مگر اسے کوئی کڈنیپ کیوں کرے گا؟ خود ہی کہیں منہ چھپاتی پھر رہی ہوگی۔ کل رات اسے اپنی حیثیت کا اندازہ جو ہو گیا۔ ویسے بھی پرسوں تمہاری شادی ہے۔ اچھا ہے وہ جہاں بھی ہے وہیں رہنے دو، تم سکون سے اپنی شادی پر دھیان دو۔ زنجبیل کل بھی افسردہ سی تھی، تم نے اس کی بات نہ مان کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ بی بی صاحبہ کی اچانک آمد اور مداخلت پر اس نے انہیں بغور دیکھا۔ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں، اسے کوئی کڈنیپ کیوں کرے گا؟ اس دنیا میں اس کا ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر یہ آپ لوگوں نے کیا ہے تو آئی سویئر یہ آپ کی آخری غلطی ہوگی۔ وہ ان پر ہی شک کر رہا تھا۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی، اسے غائب کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ زنجبیل سے تمہاری شادی کے بعد وہ خود ہی منظر سے ہٹنے والی تھی، اور تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنے ماں باپ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ پتہ نہیں بی بی صاحبہ، لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں، آپ دونوں کے سوا یہاں اس کا کوئی تیسرا دشمن نہیں ہے۔ ابراش، اگر ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوتا ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ مظہر صاحب نے کافی دیر بعد خاموشی توڑی۔ اچھا تو پھر آپ ہی بتا دیجئے، اگر آپ دونوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ مسلسل شک کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ابراش، ہمیں کیا معلوم اس کے پچھلے کہیں سے اچانک نمودار ہو گئے ہوں۔ بی بی صاحبہ نے یہ بات جان بوجھ کر کی تھی۔ مظہر صاحب کے گھورنے پر نظریں چرا گئیں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے پیچھے کون آ سکتا ہے؟ اگر آپ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں تو پلیز مجھے بتا دیں، میرے صبر کا امتحان مت لیں۔ تمہاری والدہ کو فضول باتیں کرنے کی عادت ہے،
مظہر صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، اس نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ابراش؟ بات ہر جگہ پھیل جائے گی، اور کیا کہو گے تھانے جا کر بھی؟ کہاں گئی وہ؟ کس پر شک ہے اور کیوں شک ہے؟ مظہر صاحب نے اسے ہوش کے ناخن لینے کو کہا۔ کیا معلوم اس کے عشق میں یہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہی پرچہ کٹوا کر آ جائے۔ ابراش کے تیور دیکھتے ہوئے بی بی صاحبہ نے چوٹ کی۔ تم سے پہلے ہمیں اس کی فکر ہے، اتنے سالوں تک اپنی نگرانی میں اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تو ہم ایسا کرتے کیوں؟ مظہر صاحب نے ابراش کو یقین دلانا چاہا۔ مجھے آپ کے کسی بھی عمل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، مجھے ماہر چاہیے ہر قیمت پر۔ صبر رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، مل جائے گی وہ، بھروسہ رکھو۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں آپ دونوں پر میں قطعی بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا ہی نہیں۔ دیکھا، اس لڑکے پر جادو کر دیا ہے اس نے، ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، دور رکھیں اس لڑکی کو اس کی زندگی سے، مگر آپ سنتے ہی نہیں۔ سانپ کی اولاد بھی سانپ ہی کہلاتی ہے، مگر آپ نے ایک نہیں سنی میری۔ بی بی صاحبہ ان کو الزام دینے لگیں۔ جو ہوا اچھا ہوا ہے، وہی بہتر ہے۔ شادی کے دوران اس لڑکی کی موجودگی ویسے بھی مناسب نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، ابراش کبھی نہیں جان پائے گا وہ کہاں ہے۔ سکندر جیلانی نے وعدہ خلافی کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے اس کی بیٹی کا نکاح حسب وعدہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا، پھر بھی وہ ماہر کو یہاں سے لے کر گیا۔ اب اپنی اس غلطی پر وہ تا حیات پچھتائے گا۔ بیٹی کو بے نام زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے لیے جینا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ لڑکی ویسے بھی اب کہیں کی نہیں رہی۔ ابراش کے نام پر زندگی گزارنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ وہ یہاں سے چلی تو گئی ہے، لیکن اب دوبارہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ یہ چیپٹر یہیں کلوز ہوا۔ وہ نرمین بیگم سے مخاطب تھے۔ اتنی آسانی سے کیسے بابا؟ دروازے کی اوٹ پہ کھڑا ابراش سب کچھ سن رہا تھا۔ اور اگر وہ آپ کے بیٹے کے عشق میں گرفتار خود ہی لوٹ آئی تو؟ بی بی صاحبہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ گھر سے رات بھر غائب رہی لڑکی کو بھی اپنا لے ابراش سے مجھے یہ امید تو نہیں، اور مجھے یقین ہے جب اس لڑکی کو اپنی اصلیت معلوم ہوگی وہ کبھی بھی دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کرے گی۔ وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ باپ اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ سکندر جیلانی۔ انہیں لگا آج حقیقی معنوں میں ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ ابراش کو کسی صورت قرار نہیں تھا۔ سکندر جیلانی کا نام اس نے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ ماہر کے باپ کا نام کچھ تو گہرا راز ہی تھا جو ان سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ تو ثابت ہوا وہ لے پالک نہیں تھی، اور بی بی جان کی اس سے نفرت کی وجہ بھی اسی راز سے منسلک تھی۔ وہ اصل میں کون تھی؟ کیوں اسے یہاں رکھا ہوا تھا؟ اور مجھ سے شادی کا وعدہ اس کے باپ سے کیوں کیا ہوگا؟ بابا جانی اور اب اس کے جانے پر اتنے مطمئن کیوں ہو گئے تھے؟ کیوں ان کے خیال میں ماہر یہاں لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گی؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، پھر کیوں؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ کیسے پتہ لگائے کہ وہ کہاں تھی؟ مظہر صاحب اور بی بی صاحبہ جانتے تھے، پر اسے بتا دیں ایسا ہونے سے رہا۔ پھر وہ ماہر کو کیسے ڈھونڈے، کیسے یہ معمہ سلجھائے؟ یہ معمہ سلجھنے کی بجائے دن بدن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ 2 دن وہ اس کی تلاش میں بے یار و مددگار بھٹکتا پھرا۔ تھکا ہارا گھر لوٹا تو گھر کی تزئین و آرائش دیکھ کر اسے یاد آیا آج تو اس کی شادی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے ابراش، کیوں در در بھٹک رہے ہو؟ بیٹا وہ نہیں ملے گی۔ اس کی بڑی ہوئی شیو گرد سے اٹا ہوا 3 روزہ پرانا لباس اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر انہیں حقیقت میں دکھ ہوا۔ اچھا، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ نہیں ملے گی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں بیٹا۔ اچھا تو پھر مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی جان لوں اور میری تلاش تھم جائے۔ وہ وہیں لاؤنج میں تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ بی بی صاحبہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا تم نے، پہلے ناشتہ کر لو۔ انہوں نے شفقت سے ابراش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بی بی جان پلیز، میری بیوی 2 دن اور 3 راتوں سے لاپتہ ہے۔ میری غیرت کا تقاضا ہے یا اسے ڈھونڈ نکالوں یا پھر اسی طرح تباہ حال کہیں ڈوب مروں۔ اللہ نہ کرے بیٹا مرے تمہارے دشمن، تمہیں تو میری بھی عمر لگ جائے۔ وہ دہل کر بولی۔ ابراش ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا، ان کے قدموں سے لپٹ کر بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ مجھے سچ بتا دیں وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر بات مان لوں گا، جو آپ کہیں گی وہی کروں گا۔ آپ چاہتی ہیں نا میں زنجبیل سے شادی کر لوں؟ ٹھیک ہے، میں آج آپ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ پلیز مجھے پہیلیوں میں الجھا کر مت رکھیں۔ میرا دماغ چکراتا ہے سوچ سوچ کر، مجھے نیند نہیں آتی، میری زندگی کا مذاق بن چکا ہے۔ وہ پوری طرح سے ہار گیا۔ بیٹے کا یوں بے کسی سے گڑ گڑانا ان سے برداشت نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اپنے وعدے سے پیچھے بالکل مت ہٹنا بیٹا، انہوں نے تسلی دی۔ اور پھر ابراش کے کمرے میں لے جا کر اسے پرانے البم کھول کر دکھانے لگی اور ایک ایک کر کے تمام تر سچائی کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔
सच्चाई इतनी दहशतनाक भी हो सकती है, उसने कभी भी सोचा ही नहीं था। बाप ने बदला लेने के लिए एक मासूम लड़की को जरिया बनाने के साथ साथ अपने ही सगे बेटे का इस्तेमाल भी खूब किया था। अपनी ज़िंदगी के साथ हुए खिलवाड़ पर वो साकत बैठा हुआ था। कितनी सफाई से उसके किरदार को सवालिया निशान बनाकर बाप ने उससे अपना मकसद निकलवाया था, इतनी सफाई से कि उसे भिनक भी नहीं पड़ी थी। वो तो अपनी कोताहियों पर ही पछताता रहा, जबकि कहानी तो कुछ और ही थी। इस दौर में भी ऐसी सोच और इस सोच का खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा था। बीबी जान ने एक एक बात उसे बहुत ही तफसील से बताई थी कि क्यों माहिर को इस घर में लाया गया और फिर कैसे उसके बाप को अज़ियत देने के लिए उस लड़की का इस्तेमाल किया गया, और अब जब वो अपने असल को लौट गई थी तो क्यों उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अपनी जानिब से मजहर साहब का बदला पूरा हो चुका था। पूछने के लिए बचा ही नहीं था। वो अकेला रहना चाहता है कहकर उसने उन्हें जाने का इशारा दिया। वो चली गई तो उसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लिया, जैसे उसकी ज़िंदगी अंधेरों से भर चुकी थी। खिज़र ने सबसे पहले अम्मा जान को माहिर से मिलवाया और फिर एक एक करके कहानी का हर पहलू माहिर पर अयां कर दिया। माजी के सभी राज आश्कार कर दिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। माँ के सीने से लगकर उसे ज़िंदगी में पहली बार उस मोहब्बत की गर्मी का एहसास हुआ जिससे वो हमेशा से महरूम रही थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। सारी बातों का वो ये जवाब देगी, खिज़र को उम्मीद नहीं थी। माही, सब कुछ जानकर भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो लोग तुम्हें बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जानती हो, आज अबराज शादी कर रहा है। वो सब एक जैसे हैं। मैं पासपोर्ट का क्या करूँगी? वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर तमाम तर कार्रवाई निपटाकर बैठे हुए थे कि मेरे दुश्मन थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर उनके सामने पेश कर दिया। जैसे मैंने अपने बाप के नाम के बिना अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अब आप भी मेरे बगैर ही जिए। बल्कि आप सब तो जी ही रहे हैं एक बेहतरीन परफेक्ट ज़िंदगी। अचानक मुझ पर तरस खाकर हकीकत के नाम पर यह ब्लास्ट करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे बाप ने मुझे जानते बूझते उस कुएं में धकेल दिया। ये जानने से बेहतर था कि कुछ भी जाने बिना ही मैं उस हवेली में ही हवेली वालों का बदला पूरा करते करते मर जाती। उसकी तलखी जायज़ थी। माहिर, इसमें मेरा और अम्मा जान का कोई कसूर नहीं। अम्मा जान क्या कर सकती थी? बाबा जान ने फैसला करते वक्त उनसे पूछा तक नहीं था। इन्हें तो बहुत बाद में पता चला था, तब तक बहुत देर हो गई थी। खिज़र अम्मा जान की सफाई में बोल पड़ा। देर तो अब भी हो चुकी है। अब मुझे यहाँ लाकर सच्चाई बताकर एक नई अजियत में मुब्तला करने से क्या मिल रहा है आप लोगों को? वो दू बदू बोली। खिज़र बहुत छोटा था, वो तो ये भी नहीं जानता था कि तुम जिंदा हो। जैसे ही इसे हकीकत का इदराक हुआ, वो तो तब से दिन रात एक किए तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे बाबा तो जानते भी नहीं कि तुम हमारे पास हो यहाँ। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें देखे बगैर ही मर जाऊँगी, लेकिन खिज़र ने मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दी है। मैं अब चैन से मर सकती हूँ। तुम्हारी नाराज़गी हमसे है, रहो नाराज़ बेटा, तुम्हारा पूरा हक बनता है। तुम्हारे मुजरिम हैं, लेकिन खिज़र वो बिल्कुल बेकसूर है, उस पर तुम भरोसा कर सकती हो। अपनी जान पर खेलकर वो तुम्हें दुश्मन की जाल से निकाल लाया है। इसके खलूस का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है? आपको आज भी मुझसे ज़्यादा खिज़र की परवाह है ना? कहीं उसे बुरा ना लग जाए और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका अंदाज़ा कर सकती हैं आप। माँ बाप के होते हुए भी मैंने कैसी यतीमी की ज़िंदगी गुजारी है। मुलाजमों से ज़्यादा की हैसियत नहीं मिली कभी। एक बड़े शिमले वाले की शख्स की इकलौती बेटी होकर भी दूसरों की झूठन उनकी उतरन पर ज़िंदगी गुजारी है मैंने। आप लोग सब जानते थे मैं कैसे रिश्तों के लिए तरस रही थी, कितनी तन्हा, कितनी मजबूर थी। कहते हुए माहिर की आंखें बिल्कुल पथराई हुई थी, आंखों में हल्की सी नमी भी नहीं थी। दूसरी जानिब अम्मा जान का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। खिज़र सर झुकाए बैठा खुद को ही उसका मुजरिम तस्वर कर रहा था। आपके लिए माहिर सिकंदर जलानी तो उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आप लोगों ने उसे बेयारो मददगार दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये तो माहिर अबराज खाशकेली है, किसी की दुश्मनी के खेल का शिकार। जर खरीद बांधी, ठीक कहता था हमेशा अबराज। मेरा दिमाग वाकई बहुत कम चलता है। उस घर में अपनी हैसियत को जानते बूझते नहीं पहचान सकी। उस सोने के पिंजरे को अपना पूरा जहां तस्वुर कर रही थी, जहां मुझे अनदेखी बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया था। वो आज बोलती जा रही थी। खिज़र ने उसे एक बार भी नहीं टोका। वो चाहता था माही अपने दिल का सारा गुबार साफ कर ले। अपनी माँ को माफ़ कर दो माहिर, वो चाहकर भी तुम्हें इस दुनिया के मज़ालिम से बचाने में नाकाम रही। वो बदिक्कत तमाम बोलते बोलते सर्द पड़ती बिस्तर पर ढेर हो गईं। अम्मा जान, वो दोनों बैक वक्त उनकी जानिब लपके थे। बंद होती आंखों से आखिरी मर्तबा उन्होंने खिज़र और माहिर को एक साथ देखा। उन दोनों का एक दूसरे के हाथ में हाथ थमाते हुए उनकी आंखें बंद हो गई थी। खिज़र, मेरी माही का ख्याल रखना, वो कहते कहते बिल्कुल ही साकत हो गई। अम्मा जान, आंखें खोलें। खिज़र उनकी हार्ट बीट चेक कर रहा था और माहिर पत्थर की होकर फटी फटी आंखों से माँ की मौत का मंजर देख रही थी।
وہ اچانک بیٹی سے ملاقات کا شوق جھیل نہیں پائیں اور دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ابراش کو بی بی صاحبہ سے ماہر کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جب اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تو اس سانحے کا علم ہوا۔ لوگوں کے ہجوم میں ہی وہ اندر آنے میں کامیاب رہا۔ تدفین کر دی گئی تھی۔ وہ عورتوں کے نرکے میں گھری اپنی بدقسمتی پر ماتم کنا تھی جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے ابراش پر پڑی۔ آنسو صاف کرتے ہوئی وہ فوراً ڈرائنگ روم سے باہر آئی اور ابراش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا مطلب ہے کیوں آیا ہوں؟ تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا حال ہو گیا تھا جانتی بھی ہو۔ کیوں؟ بدلہ پورا نہیں ہوا؟ ابھی تک کچھ بچا ہے باقی؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت غائب پا کر چونکا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اس نے صفائی دینا چاہی۔ میں بھی تمہاری طرح اس پورے قصے سے نا آشنا تھا۔ اچھا، تو پھر یہاں کا پتہ آپ کو غیب کے علم سے ملا؟ وہ پوری طرح اس سے متنفر ہو چکی تھی۔ ماہر، مجھے بی بی صاحبہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرا یقین کرو، جو کچھ بھی ہوا میں تمہاری طرح ہی انجان تھا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میں آپ کی بات پر اعتبار کر لوں گی۔ جو ماہر آپ سے محبت کرتی تھی اور اس محبت میں اندھی ہو کر آپ کی ہر ایک بات پر آنکھیں بند کیے یقین کیے چلی جاتی تھی، وہ ماہر حویلی کے باہر والے باغیچے میں دفن ہے۔ چاہیے اور جا کر اس پر فاتحہ پڑھ لیجیے۔ شاید آپ کی دشمنی کے اصولوں میں مرے ہوئے دشمن پر فاتحہ کرنے کا رواج بھی نہ ہو۔ تم ایک بار پھر غلطی کر رہی ہو۔ غلطی آپ نے کی ہے یہاں آ کر۔ خضر نے آپ کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر یہاں سے میری لاش ہی جائے گی۔ وہ ڈھیٹ بن کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماہر کا دماغ معاف ہونے لگا۔ بھروسہ نہیں کر رہی مگر میری فکر اب بھی ہے تمہیں، وہ مزید بولا۔ آپ کی فکر کیوں ہوگی مجھے خضر کی فکر ہے، اس نے فوراً تردید کی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یعنی تم اچھی طرح جانتی ہو ابراش خشکیلی سے بھیڑنا آسان نہیں۔ بس اپنی ذات کے زوم میں رہیے گا، لیکن یہاں سے چلے جائیں، اس نے ایک بار پھر اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، حامی بھرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، تبھی ان کا راستہ خضر نے روک لیا۔ ہاتھ چھوڑو، اس نے بہت آرام سے کہا۔ میری بیوی ہے، ابراش نے اسے یاد دلانا چاہا۔ جانتا ہوں، پھر بھی ہاتھ چھوڑو، خضر نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جانتے ہو تو میاں بیوی کے پرسنل میٹر میں ناک مت گھساؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اچھا، منسٹر کی بیٹی سے شادی کرتے ہوئے تمہیں اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا؟ خضر سینے پر ہاتھ باندھے ان کے راستے میں ڈٹا کھڑا رہا۔ ابراش نے اب بھی ماہر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس بارے میں سوال کرنے کا حق صرف میری بیوی کے پاس ہے، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں۔ ماہر، تم جانا چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ خضر اسے اگنور کرتے ہوئے ماہر سے ڈائریکٹ مخاطب ہوا۔ ماہر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تسلی ہو گئی؟ خضر نے ابراش سے پوچھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اب تم یہاں سے خود جاتے ہو یا پھر؟ خضر نے دھمکی دی۔ کیا کر لو گے تم؟ ابراش اس کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں تھا۔ خضر نے ایک دم سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ غصے اور نفرت کی جو آگ میرے سینے میں جل رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں تم بھی جانتے ہو۔ اسے دیوار سے ٹکائے وہ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابراش نے اس کے ہاتھ سے بڑے آرام سے اپنا کالر آزاد کروایا۔ ریلیکس، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 2 بار سوچ لینا۔ اس بار تمہیں چھوڑ رہا ہوں صرف ماہر کی وجہ سے، اس نے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی طرح تمہارا دماغ دیر سے ہی کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم، اس کا ہاتھ وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ماہر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ سکندر جیلانی سے روبرو ضرور ہوئی تھی لیکن ان سے ملی نہیں۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ ماہر نے بھی اپنے لب گویا سی لیے تھے۔ خضر نے دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کا سامنا کرنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کل خوانی کے بعد خضر نے اسے اپنے ساتھ کراچی چلنے کے لیے کہا۔ کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر وہ اس کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ ماہر کا بچپن والا کمرہ خضر کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ خضر کی ہدایت پر کمرہ صاف ہو چکا تھا۔ کمرے میں اس کی ضرورت کی تمام اشیاء پہنچا دی گئی تھی۔ زندگی پے در پہ اس سے امتحان لے رہی تھی۔ کراچی آئے اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اپنے بچپن کے کھلونوں کو دیکھتی، اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ کبھی حال میں لوٹتی بھی تو مستقبل کے تمام تر راستے بند پا کر اور بھی بے چین ہو جاتی۔ خضر بھی زیادہ وقت آفس میں گزار رہا تھا۔ وہ ماہر کو سنبھلنے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ اچانک صدمے سے باہر نکلنے میں اسے واقعی بہت دشواری ہو رہی تھی۔ ماں کے نہ ہونے کا احساس تو اس نے ہمیشہ ہی محسوس کیا تھا۔ ان سے مل کر ان کی ممتا کا احساس لینے سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر اسے اس دنیا میں غموں سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ گئی تھی۔
نہا کر وہ بہت دنوں بعد آج کمرے سے باہر نکلی تھی، اپنے لیے خود کافی بنائی اور پھر گارڈن میں بیٹھ گئی۔ شام ہو رہی تھی، خضر آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ اسے پہلی بار کمرے سے باہر دیکھ کر خضر کو بہت اچھا لگا۔ وہ کار سے اتر کر سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، ایک لفظی جواب آیا۔ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ خضر نے موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں چیزیں کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں، مگر ماہر نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، چپ چاپ کافی پیتی رہی۔ مجھ سے بھی ہمیشہ خفا رہو گی؟ نہیں، آپ کا اس سارے قصے میں بس اتنا ہی قصور ہے کہ جھوٹ کی دنیا سے نکال کر آپ نے مجھے سچ کی روشنائی سے آگاہ کروایا، جس کے لیے مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا۔ تو پھر مجھ سے دوستی کر لو، وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم سے سچ کہوں گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ خضر نے مزید پیشکش کی، لیکن ماہر چپ رہی۔ اس خاموشی کو میں کیا نام دوں؟ وہ پھر بولا۔ ماہر اٹھی، کپ میز پر رکھا، لیپ ٹاپ اور موبائل دونوں چیزیں ٹیبل سے اٹھائیں، شکریہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے فون پر جو اس نے واحد نمبر سیو کیا وہ ابراش کا تھا۔ ہمیشہ فون میں سب سے پہلے اسی کا نمبر سیو کرنے کی عادت تھی۔ اس نے خیالوں میں کھوئے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اس کے 2 بار بولنے پر بھی وہ خاموش رہی۔ ماہر، کچھ توقف کے بعد ابراش نے اس کا نام لیا۔ ماہر نے فوراً کال کاٹ دی۔ وہ اس کی خاموشی بھی پہچان سکتا تھا۔ گھر میں بند رہ رہ کر اس کی ذہنی کیفیت مزید خراب ہو رہی تھی۔ خضر اسے انسسٹ کر کر کے اپنے ساتھ ڈنر پر باہر لایا۔ وہ زندگی میں پہلی بار سمندر دیکھ رہی تھی۔ سمندر کی لہروں میں بھی اس کی زندگی کی مانند ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سمندر کے کنارے بنے مشہور ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے ہوئے خضر اسے گاہے بگاہے تک رہا تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ کس بارے میں؟ وہ خیالوں سے چونکی۔ ابراش کے بارے میں، وہ بنا ہچکچائے ہوئے بولا۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ وہ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہا تھا، گھر پر رہ کر بور نہیں ہو جاتی؟ اس نے بات بدل دی۔ عادت ہے ایک جگہ رہنے کی، پھر بھی تم چاہو تو کہیں بھی ایڈمیشن لے سکتی ہو، ریکارڈ اچھا ہے تمہارا اسٹڈیز میں، اور اگر مناسب سمجھو تو آفس بھی جوائن کر سکتی ہو۔ اس نے کھلی پیشکش کی، جسے ماہر نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اسے سکندر جیلانی کے خاندانی بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور پڑھنے کا اب میرا دل نہیں چاہتا۔ ایسے تو تم زندگی میں کبھی بھی اپنے ماضی سے نہیں نکل سکو گی ماہر، کچھ تو کرنا چاہیے تمہیں۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی اس بارے میں، یہ کہہ کر اس نے ٹال دیا۔ مگر فارغ بیٹھے بیٹھے واقعی اسے انگزائٹی ہونے لگی تھی۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ افسانے لکھتی اور اپنے پاس جمع کرتی جاتی۔ ایک دن خضر نے اس کی لکھی ہوئی کہانی پڑھی تو دل کھول کر اپریشیٹ کیا اور اس کے منع کرنے کے باوجود شہر کے مشہور ڈائجسٹ کو ارسال بھی کر دی۔ سکندر حیات اسے دور سے دیکھ دیکھ کر اپنا محاسبہ کرتے رہتے، جبکہ وہ ایک نگاہ بھی ان پر ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑی کال پر خضر سے بات کر رہی تھی جب اسے گیٹ پر رشیدہ بوا چوکیدار سے الجھتی ہوئی دکھائی دی۔ شاید خضر کی ہدایات تھیں کسی کو ماہر سے ملنے نہ دیا جائے۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پیروں میں سلیپر اوڑھ سے گلے میں لٹکتا ہوا دوپٹہ سنبھالتی اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باہر گیٹ تک آئی، چوکیدار کو اشارے سے ہٹنے کے لیے کہا اور گیٹ سے باہر آ گئی۔ بوا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ پہلے وہ ان سے گلے ملی، پھر سوال کیا۔ میں تو تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی ہوں، دل کو عجیب وسوسے ستا رہے تھے۔ اچھا اندر چلیں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ وہیں کھڑی رہیں۔ ماہر نے پلٹ کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی کہیں سے وہ دشمن جاں برآمد ہوا۔ اسے یوں اچانک سامنے پا کر وہ بوکھلا گئی، مگر ابراش نے اسے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی فل سپیڈ میں سٹارٹ کر دی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کلفٹن کی ایک شاندار بلڈنگ کی پارکنگ میں کار روکی، ہاتھ سے پکڑ کر اسے گاڑی سے نکالا اور ساتھ لیے ہوئے 7ویں فلور تک لفٹ کے ذریعے آیا۔ وہ چپ چاپ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ فلیٹ نمبر 502 کا دروازہ کھول کر وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ لیونگ روم میں صوفے پر اسے بٹھا کر خود وہ اس کے روبرو سنگل صوفے پر ٹانگ دھر کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ماہر نے پوچھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا ہے، حرکت تو تم نے کی ہے۔ ابراش انتہائی بگڑے ہوئے تیور لیے بیٹھا تھا۔ ماہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر خلا کا نوٹیفیکیشن ماہر کے سامنے دھر دیا۔ تم سب نے میری زندگی کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ جب جس کا دل چاہے وہ مجھ پر کوئی بھی رشتہ مسلط کر دیتا ہے، اور جب جی چاہے میرے جذبات کی پرواہ کیے بغیر تعلق توڑنے پر تل جاتا ہے۔ اس سارے تماشے میں میرا کیا قصور ہے؟ شادی کرنے پر مجھے بابا جانی نے مجبور کیا، پھر اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تم نے، اور جب میں نے اس رشتے کو دل سے تسلیم کر لیا تو اب تم پھر سے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اس رشتے کو توڑنا چاہتی ہو۔ اس سارے قصے میں میرے جذبات کا احساس کسی کو نہیں۔ وہ آگ بگولا تھا،
اگر آپ نے دل سے رشتہ نبھانا ہوتا تو آپ زنجبیل سے شادی کیوں کرتے؟ ماہر نے اپنی جانب سے اسے جھٹلانا چاہا۔ اچھا تو یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کر لی؟ تمہارے اس سو کالڈ کزن نے ہی تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوگا۔ کزن تو وہ آپ کا بھی ہے، ماہر نے اسے جتانا چاہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو آپ کو اس بات سے بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ میں آپ کی زندگی میں رہوں یا نہیں۔ اچھا تو اب یہ بھی تم ڈیسائیڈ کرو گی مجھے کس بات سے فرق پڑے گا اور کس بات سے نہیں؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ غلط تمہاری سوچ ہے، حالات ہیں۔ میں نے کوئی شادی وادی نہیں کی، کسی سے بھی نہیں۔ ایک گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ابراش نے اسے بتایا۔ سن ہو کر ماہر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا زنجبیل یا کسی سے بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنا اور ماہر کا پاسپورٹ اس کے سامنے دھر دیا جس پر یورپ کا ویزا لگا ہوا تھا، اور ساتھ ہی آن لائن ٹکٹس کی تصویریں اسے دکھائیں جن پر اس کی شادی سے 2 روز قبل کی تاریخ رقم تھی۔ میں نے سوچا تمہیں اچانک سے بتاؤں گا تو تم خوش ہوگی، لیکن جس رات ہماری فلائٹ تھی اس سے 1 دن پہلے کہیں سے تمہارا یہ کزن آن وارد ہوا۔ ٹھیک ہے میں نے مان لیا یہ سب کچھ، لیکن جو ماضی میں ہو چکا ہے اس سے کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ کون سا ماضی ماہر؟ نہ تو میں تمہیں بدلہ لینے کے لیے غازی آباد لے کر گیا، نہ ایسی کسی نیت سے تم سے شادی کی۔ سچ جان کر جتنا دھچکا تمہیں لگا ہے اتنا ہی شاکڈ میں بھی ہو گیا تھا۔ میں کس گھناؤنے کھیل کا حصہ بن رہا تھا مجھے خود بھی علم نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا، ماہر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم خود سوچو اگر مجھے بدلہ لینا ہوتا تو میں یہاں اتنی دور تمہارے لیے کیوں آتا ماہر؟ وہ بڑی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کم تو نہیں۔ بدلے کی آگ مٹانے کے لیے بابا جانی نے جو کچھ کیا وہ بالکل غلط تھا۔ میں ان کے کیے کی حمایت میں ہوں ہی نہیں، اسی لیے میں تو سچ جاننے کے بعد گھر لوٹ کر گیا ہی نہیں۔ لیکن تمہیں چھوڑ کر میں خوش نہیں ہوں۔ ایسا لگتا ہے کچھ ادھورا ہے، کچھ کمی ہے۔ تم نے میری زندگی اور میرے دل دونوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے ماہر۔ محبت کسے کہتے ہیں میں نہیں جانتا، پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ تم میری ہو اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھو نہیں سکتا۔ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کہیں بھی جھوٹ کا کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں آپ کا ہاتھ تھام بھی لوں تو آپ پوری دنیا کے خلاف کیسے جائیں گے؟ آپ جانتے ہیں آپ کے گھر والے مجھے تسلیم نہیں کر سکتے۔ ماہر نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے۔ وہ نہایت ہارے ہوئے لہجے میں بولی، تم نے کہا تھا نا ڈر اور محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ماہر۔ میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم چاہو تو ابھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ کیا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ میں تمہیں تمہارے دل سے پانا چاہتا ہوں، کسی قسم کے بدلے کے لیے اپنی قید میں نہیں لا رہا؟ فیصلہ تمہارا ہوگا ماہر۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گا، اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو میں زبردستی تمہیں یہاں روک کر نہیں رکھوں گا۔ ابراش نے فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہی، اور پھر بنا کچھ بھی کہے اٹھ کر فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ بہت ہارے ہوئے انداز میں اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ جب رات کو دیر سے واپس پہنچی تو خضر متفکر نظر آیا۔ میں ابراش کے ساتھ تھی، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ خضر کو طیش آیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ابراش کو خلا کا نوٹس کیوں بھیجا؟ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ تو کیا غلط کیا میں نے؟ وہ تمہاری زندگی میں رہنا ڈیزرو نہیں کرتا۔ بہت کھیل لیا یہ بدلہ، اب اور میں تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کروں گا۔ میں ہر دکھ تمہاری زندگی سے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میری زندگی سے دکھ مٹانے کے لیے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرا دکھ ہے کیا؟ وہ تندی سے گویا ہوئی۔ خضر ٹھٹکا۔ ڈونٹ ٹیل می ماہر کہ اب تمہیں اس فراڈ شخص سے طلاق نہیں چاہیے۔ ہاں نہیں چاہیے، ماہر تیز لہجے میں بولی، اور اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ خضر بے بس سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سکندر جیلانی خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ خضر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ لڑکی پاگل ہے، بالکل پاگل، خضر نے ان سے شکایت کی۔ وہ غلط نہیں ہے خضر، اس نے جتنا جبر برداشت کرنا تھا کر لیا، اب وہی ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ انہوں نے خضر کو اپنا فیصلہ اس پر تھوپنے سے منع کیا۔ لیکن بابا جان وہ چاہتی کیا ہے؟ اور جو وہ چاہتی ہے اس میں اس کی بہتری بھی تو شامل ہونی چاہیے۔ ہم اسے کنویں میں تو کودنے نہیں دیں گے صرف اس لیے کہ یہ اس کی مرضی ہے۔ خضر اپنی جگہ درست تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس کی شائع ہونے والی ہر کہانی میں ضرور پڑھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ جیسے انڈائریکٹلی مجھ سے ہی مخاطب ہو۔ اس کے لفظ اس کا درد عیاں کرتے ہیں، چاہے وہ مجھے سامنے سے کچھ نہیں کہتی، مگر اس کی کہانیاں مجھے ہر ایک بات کہہ جاتی ہیں، ہر وہ بات جو شاید مجھ سے کہنا چاہتی ہے۔ میں خود کو اس کا باپ کہلانے کے لائق سمجھتا ہی نہیں، اس لیے میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔
کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا خضر۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اس کی سزا میرے لیے بالکل جائز ہے۔ وہ بڑے کرب سے بول رہے تھے۔ ماہر اوپر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال کو بھگو گیا، جسے پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اگلے دن موسم خاصا خراب تھا، گرج چمک کے ساتھ ہلکی برسات جاری تھی۔ یوں ہی اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو اسے گھر کے باہر اپنی پجاروں کے بونٹ پر بیٹھے پایا۔ بنا کچھ ریئیکٹ کیے اس نے پردہ واپس گرا دیا۔ خضر گھر پر ہی موجود تھا، اس کے کمرے میں ناک کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں نے تمہارے لیے پین کیک بنایا ہے، آؤ ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ فریش موڈ میں تھا۔ وہ پین کیک کھا تو رہی تھی لیکن دھیان کہیں اور ہی لگا ہوا تھا۔ گاہے بگاہے اس کی نظریں کھڑکی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اتنا اچھا موسم ہے، کیوں خود کو بند ماحول کا عادی بنا لیا ہے؟ اس کی نظروں کا تعقب کرتے ہوئے خضر نے کہا اور اٹھ کر پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے چپ لگ گئی۔ ابراش دیکھ رہا تھا۔ خضر کو ماہر کے ساتھ دیکھ کر اسے شدید جلن کا احساس ہوا۔ وہ ابراش کی بیوی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی اس سے مل نہیں سکتا تھا، اور ایک وہ کچھ نہ ہو کر بھی بڑے حق سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ماہر نہ جانے اسے کیا بات کر رہی تھی، وہ بڑے غور سے اسے سن رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ ماہر کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ رات بھر وہ اس کے جانے کا انتظار کرتی رہی، پر رات بھر وہ وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور پھر یہ روٹین سی بن گئی۔ آندھی بارش طوفان ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا اور رات بھر وہیں رہتا۔ وہ پردہ ہٹاتی تو ہمیشہ اسے موجود پاتی۔ رات بھر پردہ نہ ہٹا کر بھی دیکھا، اس کا آنا بند نہیں ہوا۔ خضر کی خاموشی کی وجہ سکندر جیلانی کا حکم تھا۔ انہیں اس لڑکے کی آنکھوں میں سچائی نظر آ گئی تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی باہر بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح بھیگ کر چھینک رہا تھا۔ اس کی سوجی سرخ آنکھیں اس کے رت جگہوں کی غماز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا حال بھی بتا رہی تھیں۔ وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا لیکن وہیں موجود رہا۔ ماہر سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ نہایت ہی غضبناک تیور لیے اس کے پاس آ گئی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے دو بدو پوچھا۔ تمہیں، اس نے بنا کسی تاخیر کے جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا نا فیصلہ میرے اختیار میں ہے، پھر یہاں آ کر روز روز یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ اچھا تو وہ گھر بیٹھ کر سکون سے نہیں کر سکتے؟ اس نے گھرکا۔ کیا کروں، تمہیں دیکھے بغیر سکون آتا ہی نہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ بارش شدید تھی اور وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ سوال پر سوال۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم یہ قبول نہیں کر لیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کا انداز ضد لیے ہوئے تھا۔ خضر اپنے کمرے کی بالکونی سے ان دونوں کو محو گفتگو دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، جو گاڑی سے اتر کر اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھاتا کھولا جو وہ اپنے کمرے سے لے کر آئی تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی چھتری کی پناہ میں لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ ابراش خشکیلی، میں آج بھی صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، شاید پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ، کیونکہ آپ کو کھو دینے کے احساس سے گزر چکی ہوں۔ جواب وہی تھا جس کا ابراش کو پورا یقین تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہر کو گلے لگایا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہیں کھڑی رہی۔ تھینک یو، خوشی ابراش کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ماہر کو خود سے جدا کیا اور بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ٹیرس پر کھڑے خضر کو گاڑی کے اندر سے ہی فلائنگ کس کی اور آنکھ مارتے ہوئے کار وہاں سے نکال لے گیا۔ ماہر آنکھیں بند کیے وہیں کھڑی بارش میں بھیگتی رہی۔ پھر دوبارہ وہ اسے نظر نہیں آیا۔ وہ جتنی بے چین اس کے آنے پر ہوتی تھی، اس سے کہیں زیادہ بے چین اس کے نہ آنے پر تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا ماہر۔ میں اور بابا جان تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دن ناشتے کی ٹیبل پر خضر نے اس سے کہا تھا۔ آپ کی وجہ سے میں اس سے دور نہیں، یہ کہہ کر وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ابراش تیز بخار کی حالت میں کئی دنوں سے بستر پر پڑا تھا۔ میڈیسن لینے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ فلیٹ کی بیل بجی۔ بدقت تمام اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ ماہر کو سامنے دیکھ کر اسے بے یقینی نے آ گھیرا۔ اس نے آنکھیں ملیں، پھر غور سے دیکھا، واقعی وہ وہی تھی۔ ہٹیے سامنے سے۔ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ ابراش نے راستہ دیا۔ گھر کی ابتر ہوئی حالت دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کس کا، اپنا یا گھر کا؟ ابراش نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ماہر نے اس کا ماتھا چھوا تو وہ جل رہا تھا۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی۔ زبردستی اسے دھکیل کر بستر پر لٹایا اور آن لائن ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر کے انہیں چیک اپ کے لیے بلایا۔ انہیں اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا، اور دوائیاں لکھ کر دے دیں۔ ماہر نے میڈیسن بھی آن لائن آرڈر کر دی اور میڈیسن کے پہنچنے تک وہ پورا گھر صاف کر کے ایک دم چمکا چکی تھی۔ میں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ ابراش کو اس کی ہمدردیاں سمیٹ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔
اوپر سے اس کی مستقل واپسی کے خیال سے ہی اس کی روح میں سکون اتر چکا تھا۔ کیا کھائیں گے، سوپ یا کھچڑی؟ ماہر نے سیریسلی پوچھا۔ وائٹ ساس پاستا، ابراش نے اسے چھیڑا۔ جی یقیناً۔ ماہر نے اسے گھورا اور کچن میں گھس کر اس کے لیے یخنی کے ساتھ فیورٹ چائنیز رائس بھی بنا ڈالے، ساتھ ساتھ کچن بھی چمکا دیا۔ کھانے کا سامان وہ بلڈنگ کے اسٹور سے نیچے جا کر لے آئی تھی۔ اس نے کھانا لا کر بستر پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تو چکر آ رہے ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ اشارہ تھا تم ہی کھلاؤ۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ اب اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے ماہر نے اسے کھانا کھلایا۔ اب بس بھی کر دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، خدا کا خوف کرو، جانتی ہو کتنے دن بعد گھر کا کھانا ملا ہے، وہ بھی تمہارے ہاتھ کا۔ ماہر نے اسے اس کی میڈیسن دی اور برتن سمیٹ کر واپس کمرے میں آئی۔ میرا سر دبا دو۔ وہ بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ میں حویلی واپس نہیں جاؤں گی، سر دباتے دباتے وہ بولی۔ ٹھیک ہے، وہ مان گیا۔ ہم یہاں ہی رہیں گے، وہ مزید بولی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ حکم بھی بجا لایا۔ آپ جب چاہیں حویلی جا سکتے ہیں، وہ مزید بولی۔ لیکن تم میرے بغیر اب بالکل کہیں نہیں جا سکتی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑتے ہوئے ابراش نے کہا۔ اور اس خضر نامی فسادی سے ملنے تو بالکل بھی نہیں، وہ ماہر کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے حق سے کہہ رہا تھا۔ خضر کے بارے میں کچھ بھی مت بولیں، وہ اچھے ہیں، ماہر نے ٹوکا اور اس کے برابر بیڈ پر کچھ فاصلہ بناتے ہوئے سیدھی لیٹ گئی۔ مجھ سے بھی اچھا ہے، ابراش نے سوال کیا۔ آپ کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ ابراش نے مزید پوچھا، ساتھ ہی اس کی جانب کروٹ لی اور اس کے قریب ہوا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ماہر کی آنکھیں بند تھیں۔ محبت تو میں بھی کرتا ہوں، وہ بڑی مدھم آواز میں گویا ہوا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے کروٹ بدلنا چاہی۔ ابراش نے اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ابراش کا ایسا روپ تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اظہار کا موقع دو۔ ابراش کا لہجہ محبت کے خمار سے بھرپور تھا۔ محبت ان پر ابر کی صورت پرستی رہی اور آسمان کے ستارے ان کے عشق کی تپش سے جل جل کر روشنی بکھیرتے اندھیری رات کو حسین بناتے رہے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، یہ شارٹ سٹوری اپنے اختتام کو پہنچی، اور شارٹ سٹوری کے بارے میں کیا ریویو دیا جائے اور کہانی کیسی ہے اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح ہو گیا ہوگا۔ کہانی میں بہت زیادہ جھول تھے، پلاٹ اچھا تھا، مزید بہتر ہو سکتی تھی کہانی، لیکن بس رائٹر نے جلدی مختصر کر دی اور لاجک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی نہیں بنتی تھی، بلا وجہ ہی کا کھٹراگ تھا۔ خیر اینی ویز، شارٹ سٹوریز جو ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ بہت کم سٹوریز ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں، مگر بہت جامع مفہوم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ آپ اسے بس ایک لائٹ سی انٹرٹیننگ سی سٹوری سمجھیں اور اس کی خامیوں کو نظر انداز کریں۔ انشاءاللہ جلد کسی نیکسٹ اچھے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔